अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल वॉइस सेंटर पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल के बटन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक खौफनाक कहानी, एक रूह की दिलकश दिल फरेब कहानी जिसे पढ़ने वाले अश अश कर उठें। बचपन से आज़ाद हूँ, वालदैन नाम की किसी चीज़ को नहीं जानता। एक खैराती अदारे में कोर्स संभाला था। मौलवी साहब ने भीख मांगने के गुर सिखाए थे, लेकिन अक्ल आई तो मौलवी साहब के सिखाए हुए गुर हमाकत मालूम हुए और मैंने अपने तौर पर काम करने का फ़ैसला कर लिया। भीख मांगने वाले गंदे से बच्चे फटी फटी आवाज़ में दर्द अंगेज़ राग अलाप कर लोगों को ज़्यादातर मुतासिर नहीं कर पाते। मैंने मौलवी साहब से छुप कर पैसे बचाए और एक स्कूल यूनिफॉर्म सिलवा लिया, एक बस्ता ले लिया, कुछ किताबें भी ख़रीद ली और फिर मैं किसी सड़क पर मुनासिब मौका देखकर किसी मुनासिब आदमी से स्कूल की फ़ीस मांगता, क्योंकि मेरा नाम स्कूल से कटने वाला होता था। वालदैन गरीब थे कि फ़ीस नहीं दे सकते थे। खुदा तरस लोग जेबें खाली कर देते थे, कभी बस का किराया, कभी और कुछ। चनाचा मौलवी साहब की निगाहों में मैं एक ख़ास मुकाम हासिल कर गया था। हम वक्त याद ही नहीं रहा कि सिर्फ एक रोज़ कबल ही इस आदमी से स्कूल की फ़ीस ले चुका हूँ। दूसरे दिन भी इत्तेफाक से एक दूसरी जगह कहीं टकरा गया। इसने मेरा बाजू पकड़ लिया, वो 4 थप्पड़ लगाकर मुझसे मेरी असलियत मालूम करने लगा। अगर वो पुलिस की धमकी ना देता तो मैं भी कभी ना बताता, लेकिन पुलिस के बारे में मैं बहुत कुछ सुन चुका था। चनाचा हकीकत इसके सामने उगल देनी पड़ी। अब इसने कहा कि मैं इसके साथ चलूँ, वो मुझे दौलत कमाने का फ़न सिखाएगा। ये उस्ताद महफूज खान ने मुझे 2 उंगलियों का खेल सिखाया और मेरा राब्ता खैराती अदारे से ख़त्म हो गया। 2 उंगलियों का खेल बहुत दिलचस्प था, जिसे मैं बड़े सलीके से अंजाम देता था, लेकिन उस्ताद महफूज खान को न जाने क्या मर्ज़ था कि वो काम की बात पढ़ने के लिए कहता था और जब मैं पढ़ने से जी चढ़ाता तो वो मार लगाता और कहता, बेटा फ़न अपनी जगह, तलीम अपनी जगह। तलीम याफ्ता फ़नकार ज़्यादा कामयाब रहता है। और उस्ताद महफूज खान ही की मेहरबानी थी कि मैंने कभी संजीदगी से नहीं सोचा। मेरा तो पेशा ही दूसरा था। कभी कभी टूर पर निकल जाता था, बस तन्हा था इसलिए आवारागर्द भी था और आवारागर्दी मुझे पसंद भी थी। रुपये पैसे की परवाह तो नहीं थी, क्योंकि दुनिया के कोने कोने में मेरा बिजनेस मौजूद था। जब रुपये की ज़रूरत होती कोई उम्दा सी जेब ताक ली और बस। आलिया से मेरी मुलाकात इंतहाई अजीबोगरीब अंदाज में हुई। इन दिनों मैं टूर पर था, न जाने कहाँ कहाँ आवारागर्दी करता हुआ एक पहाड़ी इलाके में पहुंचा था। एक खूबसूरत प्यारा सा इलाका था, लेकिन बदकिस्मती थी कि यहाँ कोई होटल नहीं था। क़याम करने के लिए बड़ी परेशानी हुई। खैर, एक गरीब आदमी ने थोड़ी सी रकम के इवज़ अपने कच्चे मकान में एक कमरा दे दिया। बहरहाल सोने के लिए ठिकाना चाहिए था, इसलिए मुझे कोई परवाह ना थी, बल्कि ये भी तफरीह की इनफरादियत थी। खैर, यहाँ के गिरदोनवा बहुत खूबसूरत थे और मुझे इनकी सैर में बहुत लुत्फ़ आ रहा था। एक सख्त दोपहर में मैं एक ऐसे इलाके में पहुँचा जहाँ आबादी बहुत कम थी। कदरे बाहैसियत लोगों ने दूर दूर मकानात बना रखे थे, जो आम आबादी से हटकर किसी कदर खूबसूरत बने हुए थे। धूप खिलाफ़े तौक़ा तेज़ थी। मुझे शदीद प्यास महसूस होने लगी, लेकिन पानी कहीं नहीं था। हाँ, सामने ही एक मकान नज़र आ रहा था, सफ़ेद रंग का बदरौनक मकान। न जाने आबाद भी है या नहीं, किसी इंसान का दूर दूर तक पता नहीं था। लेकिन प्यास इस कदर शदीद हो गई थी कि मैंने कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं समझा और मकान की तरफ बढ़ गया। लोहे का फाटक अंदर से बंद था। मैंने ज़ोर से इसे बजाया, लेकिन कई मिनट गुजर गए, अंदर से कोई हरकत नहीं हुई। फाटक में जालियां थी, हाथ डालकर दरवाज़ा बआसानी खोला जा सकता था। इतना अंदाज़ा ज़रूर हुआ था कि मकान गैर आबाद नहीं था, वरना दरवाज़ा अंदर से बंद ना होता। फिर ख्याल आया कि जिस तरह दरवाज़ा मैंने खोल लिया है, इस तरह बाहर से बंद भी किया जा सकता है। ओ, इन झगड़ों में पड़ने से क्या फ़ायदा? देखा जाए कि अंदर पानी मौजूद है या नहीं। मैं कौन सा शरीफ आदमी हूँ जो किसी मकान में दाखिल होने में पसो पेश करूँ। चनाचा मैं अंदर दाखिल हो गया। मकान वाकई वीरान सा था। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। हाँ, मकान के उकब में शायद किसी दरख्त पर प्यासी चिड़िया बोल रही थी। आवाज़ ज़रा रह कर उभर रही थी, लेकिन ये आवाज़ माहौल की वीरानी में और इजाफा कर रही थी। मैंने आगे
میں آگے بڑھا اور مکان کے برآمدے میں پہنچ گیا، پھر برآمدے سے بھی اندر داخل ہو گیا اور صحن کے دوسرے حصے میں 2 کمرے نظر آ رہے تھے، لیکن مجھے میری مطلوبہ چیز نظر آ گئی۔ سامنے ہی شاید کچن تھا۔ کچن کے باہر ایک چھاؤں دار درخت تھا اور اس کے نیچے مٹی کے 2 مٹکے نظر آ رہے تھے جس کے اوپر مگ رکھا ہوا تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور پھر میں نے کئی مگ بھر کر پانی پیا اور میری شدت کی پیاس بجھ گئی۔ تھوڑا سا پانی لے کر میں نے کئی چھینٹے منہ پر مارے اور چہرے کی تپش ڈال گئی۔ اب میں پرسکون تھا اور جب سکون نصیب ہوا تو مکان کے بارے میں تجسس ہوا۔ جیب تراشی میرا پیشہ رہا تھا، لیکن کسی مکان میں چوری کا تصور بھی ذہن میں نہیں آیا۔ اگر یہ خالی مکان قیمتی اشیاء سے بڑا ہوتا تب بھی میرے ذہن میں یہاں سے کوئی چیز حاصل کرنے کا تصور پیدا نہ ہوتا۔ بس یوں ہی مکان کے بارے میں اور مکینوں کے بارے میں جاننے کا خیال دل میں آیا تھا۔ چنانچہ میں ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ پہلے میں نے دروازے پر دستک دی، پھر کوروں پر دباؤ ڈالا۔ کوڑا کھل گیا، اندر تاریکی تھی۔ اندر داخل ہو کر چند لمحات تک تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا، پھر جب آنکھوں کسی حد تک تاریکی کی عادی ہو گئی تو ایک سفید سی شے نظر آئی۔ یہ ایک بڑی سی میز تھی جس پر ایک خوبصورت سی چادر بچھی ہوئی تھی۔ سفید رنگ کی بے داغ چادر، اس کے نزدیک ہی ایک اسٹول رکھا ہوا تھا جس پر 2 قیمتی گلدان رکھے ہوئے تھے۔ خوب باذوق لوگ تھے، میں نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ شکریہ بھائی صاحب اس پانی کا جس نے میری پیاس بجھائی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم سے اجازت نہیں لی۔ حالانکہ لوگوں کی جیبیں صاف کرتے ہوئے میں نے کسی سے اجازت نہیں لی، لیکن میں نے پورے کمرے میں نگاہ دہرائی، لیکن کمرے میں اس سامان کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ کوئی اور شے نہیں تھی۔ کوئی مفلوق الحال آدمی ہے بیچارہ، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اپنے دیس کی آدھی آبادی ایسے ہی ہے۔ میں وہاں سے باہر نکل آیا، دروازہ اسی احتیاط سے بند کیا، پھر واپس پلٹنے کا سوچ رہا تھا کہ خیال آیا دوسرا کمرہ بھی دیکھ لوں۔ روکنے والا کون تھا؟ چنانچہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہو گیا، لیکن یہاں میرا اندازہ غلط نکلا۔ مکان میں مکین موجود تھے۔ اس کمرے میں تھوڑا بہت ضروری سامان موجود تھا جس کی تفصیل غیر ضروری ہے۔ قابل ذکر وہ مسحری تھی جس پر کوئی سو رہا تھا۔ اگر میں اسے جگانے کی کوشش کروں تو وہ ڈر جائے گا۔ جانے دو، کیا فائدہ، اپنا کام بن گیا، اب فضول باتوں سے کیا حاصل۔ لیکن اگر کوئی عمدہ آدمی ہو تو تپش اور دھوپ سے تھوڑی نجات مل جائے گی۔ ممکن ہے چائے وغیرہ بھی پلا دے۔ چنانچہ میں اس کی مسحری کے قریب پہنچ گیا اور قریب پہنچتے ہی مجھے ایک عجیب کیفیت کا احساس ہوا۔ سونے والا چت لیٹا ہوا تھا۔ ارے باپ رے، عورت ہے، جاگ گئی تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، مرد ہوتا تو دوسری بات تھی۔ دل نے نعرہ لگایا، چپ چاپ بھاگ نکلو ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے، اور میں دبے پاؤں پلٹا۔ ٹھہرو، سنو۔ ایک شرین آواز میرے کانوں میں پڑی اور میرے قدم رک گئے۔ بات سنو، قریب آؤ۔ آواز پھر سنائی دی۔ اس میں نرمی تھی، کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ امن ہے اور کوئی خاص خطرہ نہیں ہے۔ چنانچہ میں واپس پلٹ پڑا۔ ابھی تک تو نقوش ٹھیک سے نہیں دیکھ سکا تھا۔ میرے قریب پہنچتے ہی وہ تھوڑی سی کھسکی اور مسحری کے تکیے سے ایک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب میں نے اس کے چہرے پر پہلی نگاہ ڈالی اور پہلی ہی نگاہ شاعر حضرات کے دم سے حسن و عشق کی داستانیں تازہ ہیں۔ حسن کے لیے جو تشبہات موجود ہیں سب کے سب سامنے لے آئیں۔ عشق کی جو علامات میسر ہیں انہیں نگاہ میں رکھ لیجئے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی میں پہلی بار کسی پر عاشق ہوا، بغیر کسی پروگرام کے عاشق ہوا تھا۔ میرا مطلب کہ سب کچھ فطری تھا، اور در حقیقت وہ تھی بھی اتنی حسین۔ گہرے سیاہ اور ہلکے گھنگریالے بال، شادہ اور روشن پیشانی، دودھ کی طرح سفید جلد، بڑی بڑی سیاہ غزالی آنکھیں، ستون آنکھ، حسین ترین تراش کی ہونٹ، ننھی سی تھوڑی جس کا خفیف سا گڑا اس کے حسن میں اضافہ کر رہا تھا، سراہی دار گردن اور بڑا بڑا جسم جس کا ہر نقش مکمل تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ منترم آواز پھر ابھری اور میں چونکا، اور پھر میں سنبھل کر اسے دیکھنے لگا۔ سوالیہ آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی، جواب دینا ضروری تھا۔ چنانچہ حواس بحال کیے اور بمشکل بولا، میرا نام کریم ہے۔ کیا ظہور کے کوئی عزیز ہو؟ ظہور؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ نہیں جانتے؟ نہیں۔ میں نے گردن ہلا دی۔ پھر اس مکان میں تمہاری آمد کیا معنی رکھتی ہے؟ میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ سوال تھا، برہمی کے اثرات نہیں تھے۔ ہمت بندی اور دھوپ کی کہانی سنائی۔
بتا دیا کہ پانی کی تلاش نے یہ غیر اخلاقی حرکت کرنے پر مجبور کر دیا۔ او تم نے اچھا کیا پانی پی لیا، ہاں مناسب سمجھو تو کچھ دیر آرام کرو، بیٹھ جاؤ، باہر سخت دھوپ ہے، بے حد شدید، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تب دھوپ ڈل جانے دو، بیٹھ جاؤ، وہ کرسی اٹھا لاؤ، اور میں نے ایک کرسی کھینچ لی۔ میں کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا، دل ہی نہیں بڑھتا تھا۔ ہر بار دیکھنے سے اس کے حسن کے مزید پہلو سامنے آ جاتے۔ وہ اسی طرح مسحری پر دراز تھی، اس کے پیروں پر ایک ریشمی شال تھی۔ مہمان نوازی کے کچھ آداب ہوتے ہیں شاید، لیکن بدقسمتی سے میں ان آداب کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ میرے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، اس نے کہا، اور میرے دل پر ایک گونسا سا لگا۔ اس نے پیروں پر سے شال گھسیٹ دی، اور در حقیقت گھٹنوں سے نیچے اس کے پاؤں نہیں تھے۔ مجھے شدید رنج ہوا تھا، میں گنگ رہ گیا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے غم آلودہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھیکی سی مسکراہٹ سے بولی، پاؤں نہ ہونے سے میں بہت بدنما لگتی ہوں نہ؟ شاید یہ بات نہیں ہے، مجھے تمہاری اس محرومی پر رنج ہوا ہے، لیکن یہ حادثہ کس طرح ہوا؟ میرا خیال ہے تمہارے پاؤں کسی چیز سے کٹ گئے ہیں، کاٹ دیے گئے ہیں، جان بوجھ کر کاٹ دیے گئے ہیں، اس نے دکھ بڑے لہجے میں کہا۔ اور یہ دوسرا دھچکا تھا جو میرے ذہن کو لگا، کس نے کاٹ دیے، کیوں کاٹ دیے، کون ہے وہ ظالم؟ میں نے کہا، ظہور، وہ بولی۔ وہ یہ نام پہلے بھی لے چکی تھی، مگر یہ کون ہے اور اس سے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے؟ وہ کچھ کہتے ہوئے رک گئی اور اچانک خاموش ہو کر میری شکل دیکھنے لگی۔ ایسا لگتا تھا اچانک اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا ہو۔ میں بددستور اسے دیکھتا رہا۔ میرا نام عالیہ ہے، تم مجھے اس نام سے پکار سکتے ہو۔ عالیہ، میں زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں تم سوچو گے کہ کیسی بے پاک اور کیسی بے حجاب عورت ہے، لیکن حالات کہتے ہیں وہ سب کچھ بغیر وقت ضائع کیا کہہ دوں جو کہنا چاہتی ہوں۔ کہہ دو، سوچنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے بے اختیار کہا۔ کیا تم مجھے سہارا دے سکتے ہو کریم؟ میں معذور ہوں، کیا میرے بدنما وجود کو اپنا سکتے ہو؟ در حقیقت غیر متوقع سوال تھا، ایک اجنبی پر پراعتماد ایک انجانے انسان سے یہ خواہش، کیسی عورت ہے یہ؟ لیکن دل اندر سے درک اٹھا۔ کریم، میری مانو، اس حسین، اس بے کس لڑکی کو اپنا لو۔ محبت و زندگی کھو کر بھی نہیں ملتی، محبت کی کامیابی کے لیے پہاڑ کاٹنے پڑتے ہیں۔ تمہاری پسند، تمہاری پہلی پسند تم سے درخواست کر رہی ہے، اس معذور کو اپنا لو، یہ زندگی بھر احسان مند رہے گی، اور تم جیسے لاابالی شخص کے لیے اس کا بوجھ کچھ نہیں ہوگا۔ دل کی آواز نے مجھے نڈھال کر دیا۔ حسن و عشق کے فیصلے اس سے قبل اتنی جلد طے نہ ہوئے ہوں گے، زندگی کے فیصلے اس سے قبل اتنی جلدی نہ کیے گئے ہوں گے جتنی جلدی میں نے کیے۔ اور پھر میں نے مضبوط آواز میں کہا، میں تمہیں زندگی بھر کے لیے اپنانے کو تیار ہوں، لیکن تم میرے ساتھ چلو گی؟ ہاں، ابھی اسی وقت دیر نہ کرو، مجھے اس ویرانے سے نکال لو، میرا دل بالکل نہیں لگتا، مجھے یہاں سے لے چلو، اگر وہ آ گیا تو پھر تم مجھے کبھی یہاں سے نہ لے جا سکو گے۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، کون؟ ظہور، میں اس سنگ دل انسان سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے، میں اس سے تمہارا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے انتظار کیا اور اگر تم نے وقت ضائع کیا، پھر میں نہ ہوں گی، ہاں پھر میں نہ ہوں گی، وہ مجھے فنا کر دے گا، وہ مجھے فنا کر دے گا۔ وہ خوفزدہ انداز میں بولی، میری موجودگی میں وہ ایسا نہ کر سکے گا، تاہم ٹھیک ہے، میں تمہیں اب بھی ساتھ لے چلتا ہوں، لیکن یہاں سے واپسی عجیب انداز میں ہوگی، کم از کم آبادی تک۔ کیا تم میری پشت پر سفر کرنا پسند کرو گی؟ میں نے کہا، اور اس نے گردن جھکا دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے۔ عالیہ، تم میری ہو، میری اپنی، تمہارا سہارا بن کر مجھے کوئی تکلیف، کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ آؤ چلنا ہے تو ہم دیر کیوں کریں؟ اور پھر اس نرم و لطیف بوجھ کو میں نے اپنی پشت پر ڈال لیا۔ اسپنج کی طرح ہلکی اور نرم تھی وہ، حالانکہ طویل سفر تھا، لیکن عورت انسان نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ جیسے لے کر بستی تک آ گیا اور اس کے بعد میں اسے شہر لے آیا۔ عالیہ کی آئی، میری زندگی بدل گئی، بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی میرے اندر، میں ایک محبت کرنے والا انسان بن گیا۔ کسی کی جیب خالی کرتے ہوئے مجھے دکھ ہوتا، اب میں لوگوں کے دل دکھانے سے پرہیز کرنے لگا۔ عالیہ میرے کاروبار کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن اس سے شادی کرنے کے بعد پہلی رات میں ہی میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، اور عالیہ نے میری گردن میں باہیں ڈال دی۔
میری محبوب، تم نے زمانے بھر کی خوشیاں میری جھولی میں ڈال دی ہیں۔ تم وہ نہیں ہو جو بنا دیے گئے ہو، لیکن اب تم خود مختار ہو۔ تمہیں غلط راہوں پر چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ ان راہوں کو چھوڑو۔ تم نے جو کچھ کر لیا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ پوری محنت اور دل جمائی سے اس پر توجہ دو، ہم اسی سے ترقی کریں گے۔ وعدہ کرو کہ اب تم جیب تراشی نہیں کرو گے۔ اور پھر در حقیقت وہ اسٹور جو پہلے میرے لیے ایک آرٹ تھا، اب میری تمام ضروریات پوری کرنے لگا۔ میں اتنا ہی مطمئن، اتنا ہی خوشحال رہنے لگا جتنا کہ پہلے تھا، بلکہ اس سے بھی کچھ بہتر پوزیشن ہو گئی۔ عالیہ بھی خوش تھی اور ہم مثالی میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگے۔ میں نے عالیہ کے پیروں کے لیے بہت سے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، لیکن اس کے پاؤں اس قابل نہیں تھے کہ اس کا علاج ہو سکے۔ ہاں، میں نے پلاسٹک کے مصنوعی پاؤں لگوا دیے، لیکن وہ ان سے چل نہیں سکتی تھی۔ البتہ بیساکھیوں کے سہارے وہ تھوڑی دور چل لیتی تھی، اور یہ حقیقت تھی کہ اس معذور عورت کی شخصیت اتنی سحر طراز تھی کہ میں اس سے کبھی اکتایا نہیں، بلکہ اس کا پیار روز بروز بڑھتا رہا۔ میں اس کے لیے ایک اشارے پر سب کچھ کرنے کو تیار تھا، اسے بر وقت خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے اس کے دل سے اس کی معذوری کا خیال نکال دیا تھا، لیکن کبھی کبھی عالیہ میرے ذہن میں الجھ جاتی تھی۔ میں نے کئی بار اس کا ماضی معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت اس کی کیفیت عجیب ہو جاتی۔ وہ کھوئی کھوئی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگتی۔ ماضی میرا تو کوئی ماضی نہیں ہے، وہ خوابدیدہ انداز میں کہتی۔ تمہیں اپنے والدین بھی یاد نہیں آتے؟ نہیں کریم، یقین کرو مجھے کچھ بھی نہیں یاد۔ ظہور تمہارا کون ہے؟ میں نہیں جانتی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیتی، اس کے چہرے پر شدید قرب کے آثار ابھر آتے۔ اس نے تمہارے پاؤں کاٹ دیے۔ وہ تم سے کیا چاہتا تھا؟ میں اکثر پوچھتا۔ میں نہیں جانتی۔ اس کی حالت خراب ہونے لگتی، تب میں خاموش ہو جاتا۔ یا در حقیقت وہ کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ ایک پرخلوص اور محبت کرنے والی عورت تھی، اور مجھے اس کے اوپر مکمل اعتماد تھا۔ بیوی بننے کے بعد وہ ایک مکمل عورت تھی، اور مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی۔ ایسی حالت میں اگر اس کا ماضی میرے سامنے نہ آتا تب بھی کوئی بات نہیں تھی، یہاں تک کہ میں نے یہ سوالات اپنے ذہن سے نکال ہی دیے کہ وہ کون ہے۔ مجھے صرف اس کی محبت، اس کے پیار سے غرض تھی۔ اور یوں ہماری پرمسرت زندگی کا تیسرا سال شروع ہو گیا۔ عزت اور محنت کی روٹی کماتے ہوئے اب میں بھی کافی بدل گیا تھا۔ میرے ذہن میں مجرمانہ خیالات نہیں آتے تھے۔ چنانچہ ہم نے سیر و تفریح کا پروگرام بنایا اور ایک دن چل پڑے۔ ٹرین کا سفر بے حد خوشگوار تھا، عالیہ بھی خوش تھی۔ حسین مناظر گزرتے رہے، پھر ٹرین کی رفتار سست ہونے لگی۔ روشنی پوری طرح پھیل گئی تھی۔ باہر کے نظارے گو اب بھی خوبصورت تھے، لیکن وقت کا حسن ختم ہو گیا تھا۔ صبح کی کرنوں میں وہ جس قدر حسین نظر آتے تھے، اب اتنے نہ رہے تھے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد اسٹیشن آ گیا۔ خوبصورت اسٹیشن تھا۔ سیدھے سادے پہاڑی باشندے پھل، خشک میوے اور دوسری چیزیں فروخت کر رہے تھے۔ ہم دلچسپی سے انہیں دیکھتے رہے۔ ٹرین کے بہت سارے مسافر نیچے اتر کر چہل قدمی کرنے لگے۔ میری نگاہیں ایک پہاڑی دوشیزہ کی طرف اٹھ گئی، بادام فروخت کر رہی تھی، سادگی کا پیکر تھی، اپنے قیامت خیز حسن سے لاپرواہ یا شاید ناواقف تھی۔ عطاً عالیہ نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کی انگلیوں کی گرفت غیر معمولی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ شاید وہ پہاڑی دوشیزہ کی طرف غور سے دیکھنے پر احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر میں بری طرح چونک پڑا۔ عالیہ کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا، اس کی آنکھوں میں شاید خوف جھانک رہا تھا، ہونٹ خشک پڑ گئے تھے۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ میں نے اس کے دونوں شانے پکڑ کر اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ کریم، اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ کیا بات ہے عالیہ؟ اس کی آواز ڈوب رہی تھی۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے سنبھال کر اس کی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تب میں نے جلدی سے تھرماس سے پانی بھرا اور اس کے منہ سے لگا دیا۔ اس نے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پی لیا اور پھر وہ گہرے سانس لینے لگی۔ ٹرین نے وصل دی، پھر گاڑی کی سیٹی سنا دی اور ٹرین آہستہ آہستہ رینگنے لگی۔ میں عالیہ کی اچانک بگڑ جانے والی حالت سے پریشان ہو گیا تھا۔ ٹرین رفتار پکڑ گئی، اسٹیشن کے آثار نادوم ہونے لگے، اور پھر وہی سرسبز جنگل۔ عالیہ سنبھلنے کی کوشش کرو، میں سخت پریشان ہوں۔ کریم، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔
मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, इसने आंखें बंद किए हुए कहा। उसका हाथ बर्फ़ की तरह सर्द हो रहा था। मगर क्या हुआ? अचानक क्या हो गया तुम्हें? मेरे इस सवाल पर इसने आंखें खोल दी। इसकी आंखों में एक अजीब मायूसी रक्स कर रही थी। चंद साथ वो इसी अंदाज में मुझे देखती रही, फिर बोली, करीम, वो स्टेशन पर मैंने इसे देखा। किसे? मैंने हैरत से पूछा। ज़हूर को। वो खुशक होंठों को ज़ुबान से तर करते हुए बोली। ओह, मैंने आहिस्ता से कहा। इसने कहा, इसने मुझे देख लिया था। क्या हुलिया था? मैंने इससे पूछा। सब्ज़ चेक का सूट पहने हुए था, वही डलके हुए शाने। वो भी मुझे देख चुका और इसकी आंखों में आग रोशन हो गई थी। कमाल है, चंद लम्हात में सब कुछ हो गया और मुझे खबर तक ना हुई। मैंने ताज्जुब से कहा। फिर वो आगे वाले डिब्बों की तरफ बढ़ गया। मेरा ख्याल है वो इस ट्रेन में सफ़र कर रहा है। मैंने बारी आवाज़ में कहा। और इसने मुझे देख लिया। आलिया, मैंने किसी कदर सख्त लहजे में कहा। वो चौंक कर मुझे देखने लगी। अब भी नहीं पूछूंगा कि ज़हूर से तुम्हारा क्या रिश्ता है और तुम इससे इस कदर खौफज़दा क्यों हो। लेकिन मैं तुम्हारा शोहर हूँ, ज़िंदगी भर का साथी। क्या तुम्हें मेरा मजाक उड़ाना चाहिए? मजाक? वो घबरा कर बोली। हाँ, क्या तुम मुझे इतना ही बुज़दिल, इतना ही निकम्मा शोहर समझती हो कि मैं अपनी बीवी के दुश्मनों से इसकी हिफाजत नहीं कर सकता? ये बात नहीं है करीम, वो नडहाल लहजे में बोली। मैं बुरे काम छोड़ चुका हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन तुम्हारी इजाज़त से मैं एक बुरा काम ज़रूर करूँगा। मैं ज़हूर को सज़ा देना चाहता हूँ। नहीं करीम, हम इससे नहीं उलझेंगे। मुझसे गलती हुई है। मुझे ये काम इस वक्त अंजाम देना चाहिए था जब तुम मुझे पहली बार मिली थी। इस मकान में मुझे ज़हूर का इंतज़ार करना चाहिए था। फिर जब वो आता तो मैं इसकी टांगें तोड़कर इसे भी हमेशा के लिए माजूर कर देता और फिर तुम कभी इससे खौफज़दा ना होती। मैं एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। करीम, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है। मैं तुम्हें देखकर ज़िंदा रहती हूँ। समझ लो, कोई ऐसी मजबूरी होगी जो मैं जान से ज़्यादा अजीज़ करीम को नहीं बता सकती और अब भी नहीं बताऊँगी। मैंने इससे घूरा। नहीं करीम, अब भी नहीं बताऊँगी, इसने निढाल लहजे में कहा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन मुझे ज़हूर का हुलिया बताओ। अगर वो इस ट्रेन में सफ़र कर रहा है, मैं इससे निपट लूँगा। तुम ऐसा नहीं करोगे करीम, तुम इसके नज़दीक नहीं जाओगे। आलिया ने किसी कदर सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा। मैं तुम्हें ट्रेन से नहीं उतरने दूँगी। बहुत बेहतर। मैं खामोश हो गया, लेकिन आलिया की पुरअसरार ज़िद मेरी समझ से बाहर थी। 3 साल में पहली बार हमारे दरमियान ये मामूली सी तल्खी आई थी। मैंने ठंडे दिल से सोचा, आलिया ने कभी ज़िद नहीं की है। वो तो मेरी हर बात पर सर तस्लीम खम कर देती थी। ज़िंदगी में पहली बार इसने अपना हक़ इस्तेमाल किया है। ठीक है, मुझे ही नरमी इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन दर हकीकत बात यह थी कि मैं आलिया के हर दुश्मन से निपटने की हिम्मत रखता था। वो मेरी बीवी थी। इसे मुझसे बड़ा हमदर्द कौन मिल सकता है? लेकिन वो मुझसे छुपाती रही। काली घाटी तक का सफ़र खामोशी से गुजरा और फिर काली घाटी का स्टेशन आ गया। यही हमारी मंजिल थी। मैंने एक कुली को बुलाकर अपना मुख्तसर सा सामान उठवा लिया। आलिया ने भी बैसाखियाँ संभाल ली और मैंने हस्बे मामूल इसे अपना सहारा पेश किया। हम प्लेटफार्म से बाहर आए और एक खूबसूरत घोड़ा गाड़ी में बैठ गए। इस दौरान मेरी निगाहें चारों तरफ सब्ज़ कोट को तलाश करती रही और मुझे एक भी सब्ज़ कोट नज़र न आया। मैंने महसूस किया कि आलिया भी मुहतात और खौफसदा अंदाज में इधर उधर देख रही थी और फिर इसके चेहरे पर बहाली आ गई। शायद ज़हूर रास्ते में कहीं उतर गया था। काश मैं इसे देख सकता, मैंने दिल ही दिल में सोचा। फिर इस ख्याल को जहन से निकाल बिला वजह इस खूबसूरत माहौल में बदमज़गी पैदा की जाए। रास्ते बेहद हसीन थे। सड़कों पर दरख्त लगे हुए थे जो यकीनन सरकारी मलकियत थे। शहतूत के दरख्तों की भरमार थी और इनकी भीनी भीनी खुशबू फ़िज़ा में मुअत्तर कर रही थी। काली घाटी, मैंने घोड़ा गाड़ी वाले से कहा और इसने गर्दन हिला दी। इस इलाके में पहले भी आ चुका था। यहाँ के बारे में मालूमात थी। काली घाटी एक खूबसूरत मकाम था। यहाँ छोटे छोटे खुशनुमा बंगले बने हुए थे जो किराए पर मिल जाते थे। काली घाटी पहुँचकर मैंने एक बंगले के चौकीदार से बात की। यही बंगला मुझे पसंद आया था। मामला तय हो गया और चौकीदार ने बड़े एहतराम से हमारा सामान अंदर पहुँचा दिया। इसने बंगले की ज़रूरियात का तारुफ कराया और बोला, अगर गाड़ी की ज़रूरत हो
تو صاحب ہمارے کو بولو، ہم منگوا دیں گے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہاں کاریں بھی کرائے پر مل جاتی ہیں۔ یقیناً مجھے ضرورت تھی، چنانچہ میں نے چوکیدار سے کہا اور وہ سلام کر کے چلا گیا۔ بنگلہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کی حسین اوپری لان میں بیٹھ کر دور دور تک کی صرف برف پوش پہاڑیاں نظر آتی تھیں، جن کے درمیان بڑی خوبصورت سے درخت لگا کر انہیں جنت کا سما بنا دیا گیا تھا۔ یقیناً گرمیوں کے لیے یہ انتہائی دلکش علاقہ تھا۔ یہاں آ کر طبیعت خوشگوار ہو جاتی۔ بنگلے کے 3 ملازم تھے، جن میں ایک عورت تھی اور 2 مرد چوکیدار تھے۔ عالیہ نے انہیں ضروری ہدایات دی اور اب کافی حد تک سنبھل گئی تھی، کسی حد تک نارمل نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے ابھی تک اس سے بات نہیں کی تھی اور میری ناراضگی کے کچھ نشان عالیہ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ اسے تعصب تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ میرے سہارے لان میں آ گئی۔ چاند نکل آیا۔ چاندنی میں بنائی ہوئی خوبصورت پہاڑیاں بڑا سحر انگیز منظر پیش کر رہی تھی۔ کریم، عالیہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ ناراض ہو تم؟ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ میں تمہیں ناراض نہیں ہونے دوں گی کریم۔ صرف زبانی جمع خرچ نہیں کر رہی، تم مجھے پہاڑی سے دھکا دے کر میری زندگی ختم کر دو، میری چیخ نکل جائے، میں بے وفا لیکن خاموش ہو جاؤں۔ عالیہ، ایسی باتیں مت کرو۔ میں نے اسے آغوش میں لے لیا۔ اگر ظہور کا راز تمہیں معلوم ہو جائے تو ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جانا پڑے گا کریم، ہم یکجا نہ رہ سکیں گے۔ یہ ایک منحوس حقیقت ہے، حقیقتیں فنا نہیں ہوتی۔ میں اس کا راز نہیں معلوم کرنا چاہتا۔ میرے لیے کریم، اپنی عالیہ کی زندگی کے لیے اس راز کو راز رہنے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں عالیہ، آئندہ تم سے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اسی میں میری بہتری ہے، اسی میں میری زندگی ہے۔ ایک بات بتا دو عالیہ، پوچھو، کیا ظہور سے تمہیں زندگی کا خطرہ ہے؟ میرے اس سوال پر عالیہ خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے غمگین آواز میں کہا، ہو بھی سکتا ہے، اور میری خواہش ہے کہ وہ آئندہ میرے سامنے نہ آئے۔ کیا وہ تمہاری تلاش میں ہوگا؟ میرا خیال ہے اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میری اور اس کی نگاہیں ملی تھیں۔ ممکن ہے عالیہ اس نے ہمارا پیچھا کیا ہو، وہ نظر نہیں آیا۔ ممکن ہے عالیہ خوفزدہ انداز میں بولی۔ ایسی صورت میں کیا میں مطمئن رہ سکتا ہوں؟ تم مجھے تنہا مت چھوڑنا کریم، اس نے میری قمیض کا کالر پکڑتے ہوئے کہا، اور میں نے پریشانی سے گردن ہلا دی۔ عالیہ کی شخصیت اب میرے لیے کچھ پر اسرار ہو گئی تھی۔ کالی گھاٹی کی حسین وادیوں میں عالیہ کا ساتھ بے حد پرکشش تھا۔ چند روز تو میرے چہرے پر غبار رہا، لیکن پھر عالیہ بھی پہلے کی طرح شگفتہ ہو گئی۔ اس کے ذہن سے خوف نکل گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ ظہور اسے دیکھ نہیں سکا۔ یہ ممکن ہے کہ وہ عالیہ کو پہچان ہی نہ سکا ہو۔ میں نے اس کا خیال چھوڑ دیا۔ اب عالیہ تھی اور میں، ہم ساری فکروں سے آزاد تھے۔ قرب و جوار کے چند لوگوں سے ہماری شناخت بھی ہو گئی تھی۔ مسٹر وہاب اور بیگم سرفرست تھے۔ یہ نیا شادی شدہ جوڑا تھا، ان کا اپنا بنگلہ تھا اور وہ یہاں ہنی مون منانے آئے تھے۔ وہاب بے حد دلچسپ نوجوان تھا۔ اس نے بھی لو میرج کی تھی اور اس کی بیوی صفیہ بے حد خوش مزاج تھی۔ عالیہ سے اس کی خوب دوستی ہو گئی۔ وہ عالیہ کی معذوری پر بہت افسوس کرتی اور مجھے ایک مثالی انسان سمجھتی۔ اکثر ہمارے درمیان دعوتوں کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ ایک شام ایسی ہی دعوت پر ہم وہاب کے ہاں مدعو تھے۔ مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اب وہاب نے کہا، میرا خیال ہے کریم، تم بھی ایک مکان تعمیر کروا لو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میرے بنگلے سے ملحق زمین بھی میری ہے، میں تمہیں وہ زمین دے سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا کنسٹرکشن کا کاروبار ہے، میں تمہارا مکان بھی تعمیر کروا دوں گا۔ وہ بولا، واقعی اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یوں عالیہ، میں نے کہا۔ ہاں کریم، یہ علاقہ واقعی بے حد حسین ہے، عالیہ نے کہا۔ اب پھر سودا ہو جائے وہاب۔ سودے سے کیا مراد؟ میرا مطلب ہے زمین کا سودا ہو جائے۔ وہ میری طرف سے تحفہ سمجھو، تمہارا خلوص سر آنکھوں پر، تحفے میں تمہاری محبت ہی کافی ہے۔ یہ زمین اس سے قیمتی تحفہ نہیں، اور میں پہلے تحفے کا تاثر برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ تب پھر اصل دے دینا جتنے میں نے یہ خریدی تھی، یہ مناسب ہے۔ وہاب سے تعلقات بڑھتے رہے۔ عالیہ بھی اس کی بیوی سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ خوب گہری دوستی رہی ہماری۔ پھر ایک دن وہاب کو ضروری کام سے جانا پڑ گیا۔ میں اسے چھوڑنے اسٹیشن تک گیا۔ واپسی میں بارش شروع ہو گئی۔ جب ہم لوگ گھر سے چلے تھے تو آسمان صاف تھا اور اس بات کا قطعی امکان نہیں تھا کہ بارش ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں بارش میں
یہ چل رہا تھا، میرے پاس چھتری وغیرہ بھی نہیں تھی۔ وہ پستہ قد آدمی انتہائی بدصورت تھا، اس کی شکل دیکھ کر گن سی آتی تھی، لیکن شکلوں سے کیا ہوتا ہے۔ میرے قریب آ کر وہ رکا۔ یہاں آپ بارش سے نہیں بچ سکتے جناب، وہ بولا۔ ہاں مجبوری ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میرا گھر، آپ میری چھتری لے جائیں اور بعد میں مجھے واپس کر دینا، وہ بولا۔ بہت بہت شکریہ، مجھے اس وقت یہ دعوت بہت غنیمت محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں خاموشی رہی اور پھر وہ ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ یہ میرا گھر ہے، اس نے کہا۔ جی، میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا تھا۔ اوہ، اب تو یہ ممکن نہیں کہ آپ یہاں تک آئیں اور میرے ساتھ ایک پیالی چائے بھی نہ پیے۔ اوہ، اس احمد کی کیا ضرورت ہے؟ سخت ضرورت ہے، آپ میرے لیے اجنبی نہیں مسٹر کریم۔ جی، میں حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، وہ مسکرا کے بولا، لیکن میں آپ سے پہلی بار مل رہا ہوں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آئیے اندر آئیے، اس نے کہا اور مکان کا تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کی مکروہ شخصیت اب میرے لیے پراسرار ہو گئی تھی۔ مکان میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ تشریف رکھیے، وہ بولا اور میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں صرف 3 کرسیاں تھیں اور ایک میز۔ میں چائے لاتا ہوں، اس نے کہا اور کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میرے خدا، یہ کون ہے اور مجھے کیسے جانتا ہے؟ کہیں کوئی چکر نہ چل جائے۔ میری فطرت میں اب کافی تبدیلی ہو چکی تھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بے حد حسین لڑکی چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ میں اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ لڑکی سحر انگیز شخصیت کی مالک تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، عالیہ کیسی ہے؟ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ تم اسے جانتی ہو؟ اچھی طرح۔ مگر کیسے؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ اس کا جواب یہ نہیں دے سکے گی۔ دوست، چائے پیو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ تم جاؤ، اس نے لڑکی سے کہا، خود میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ لڑکی باہر نکل گئی تھی۔ تم نے مجھے حیران کر دیا دوست، آخر تم کون ہو؟ میں نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میری خواہش تو تھی کہ میں تمہیں اپنے بارے میں تفصیل سے بتا دوں، لیکن یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالیہ نے تمہیں میرے بارے میں نہیں بتایا۔ تم مجھ سے پوچھو تو بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چائے کی پیالی نیچے رکھ دی۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ میرا نام ظہور ہے۔ ظہور؟ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم ظہور ہو؟ تم نے عالیہ کو پاہج کر دیا اور میں تمہیں قتل کر دوں گا، ذلیل انسان۔ اس کی ضرورت نہیں دوست، بہتر تو یہ ہے کہ تم عالیہ سے میرے بارے میں بات کر لو۔ وہ نرم لہجے میں بولا، میرے دماغ پر ہتھوڑے برس رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ عالیہ نے ہی مجھے اس کے بارے میں کب بتایا تھا۔ اگر وہ مجھ سے الفت کرتی ہے تو ظہور کا راز اس نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے میں عالیہ سے بات کر لوں، اس کے بعد تم سے نپٹوں گا۔ ارے چائے تو پوری پی لو، اس نے کہا، لیکن غصے میں بڑبڑا کر باہر نکل گیا۔ بارش اب بند ہو چکی تھی۔ گھر پہنچا تو بری طرح بھیگا ہوا تھا۔ عالیہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ تم تو بری طرح بھیگ گئے ہو کریم۔ کوئی بات نہیں، لباس تبدیل کر لو، سردی لگ جائے گی، وہ بولی۔ نہیں عالیہ، میں اندر سے سلگ رہا ہوں، اس لیے سردی نہیں لگے گی۔ کیا بات ہے کریم، وہ بولی۔ ظہور سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ کس سے؟ عالیہ کی آواز اس کے گلے میں پھنسنے لگی۔ ظہور سے، وہ یہاں موجود ہے۔ کیا واقعی؟ اگر ایسی بات ہے کریم تو خدا کے لیے یہاں سے بھاگ چلو، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اس کے پاس ایک لڑکی بھی ہے، وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ نکل چلو میرے کریم، جس قدر جلد ممکن ہو یہاں سے نکل چلو۔ وہ کون ہے عالیہ اور تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ یہ پوچھنے سے باز نہ رہو گے کریم؟ ہاں عالیہ، ہماری آئندہ زندگی کا دارومدار اسی پر ہے، تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اچھا، وہ تھکے لہجے میں بولی۔ جواب ضروری ہے تو مجبوری ہے۔ میں عالیہ ہوں، میں عالیہ سجاد علی ہوں۔ ہم کرم پور کی حویلی میں رہتے تھے، بڑی حویلی جو آج بھی کرم پور کے تاریخی کھنڈرات میں شمار ہوتی ہے۔ نواب سبحان اللہ کی 2 بیٹیاں تھیں، عالیہ اور ہما وہ جسے تم نے اس مکان میں ظہور کے پاس دیکھا ہے۔ تو میں تمہیں کرم پور کی حویلی کی بات سنا رہی تھی۔ نواب سبحان علی بڑے سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی زندگی میں ایک بچال آ گیا۔ انہوں نے ایک ملازم رکھا تھا جس کا نام ظہور تھا۔ کالے علم کا ماہر ظہور مجھے چاہنے لگا۔ میری ہی وجہ سے وہ اس حویلی میں آ گھسا تھا۔ نہ جانے اس کم وقت نے مجھے کہاں دیکھ لیا تھا۔ بہرحال وہ نوکر تھا، مجھ سے کھل کر وہ کبھی کچھ نہ کہہ سکا، لیکن وہ میرے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ کالے علم کے ذریعے وہ میرے گرد جال بن رہا تھا۔
ایک دن میری حالت بہت خراب ہو گئی، اتنی خراب کہ مجھے مردہ قرار دے دیا گیا اور پھر میری تدفین ہو گئی۔ نہ جانے میں کس حال میں تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، میں سب کچھ دیکھ رہی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ جب سب لوگ قبرستان سے واپس چلے گئے تو ظہور آیا اور اس نے مجھے قبر سے نکالا، مجھے اپنے گھر لے گیا، اور جب اس نے مجھ سے اظہار عشق کیا تو میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ میں نے کہا میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ ہنستا رہا۔ اس نے مجھے ایک مکان میں بند کر دیا تھا۔ پھر میں نے ایک دن اس مکان سے نکل بھاگنے کی کوشش کی، اس نے میرے پاؤں کاٹ دیے اور اس کے بعد تم مجھ سے مل گئے۔ کریم سمجھے، یہ ہے میری کہانی۔ ناممکن بکواس، یہ ناقابل یقین کہانی ہے۔ جو لڑکی ظہور کے پاس ہے وہ کون تھی؟ میری بہن ہما۔ ظہور مجھ سے مایوس ہو کر اسے بھی لے آیا تھا۔ اوہ یہ فضول بات ہے، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرو عالیہ، میں اتنا بیوقوف بھی نہیں ہوں۔ ظہور تمہیں قبر سے نکال لایا تھا، تم سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ قابل یقین بات ہے؟ 100%۔ عقب سے آواز آئی اور میں چونک پڑا۔ پلٹ کر دیکھا تو ظہور میرے عقب میں کھڑا تھا۔ تمہارا پیچھا کرتے ہوئے میں یہاں آ گیا ہوں، تم میرے مجرم ہو۔ میری غیر موجودگی میں تم عالیہ کو میرے گھر سے لے آئے تھے۔ اگر عالیہ کی کہانی سچ ہے، مجھ سے بڑے مجرم تم ہو۔ میں نے کہا چلو تسلیم کیا، چلو تسلیم، لیکن جس دور میں یہ جرم ہوا تھا اسے گزرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ کرم پور کی حویلی کی کہانی 80 سال پرانی ہے۔ اب تو اس جرم کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ تمہارا دماغ خراب ہے ظہور، کیا بکواس کر رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں دوست، دماغ تمہارا خراب ہونا چاہیے کیونکہ تم 3 سال سے احمق بن رہے ہو۔ احمق بن رہا ہوں؟ کیسے؟ عالیہ کے ہاتھوں۔ عالیہ میری بیوی ہے، سمجھے تم؟ میں نے گرا کر کہا۔ اچھا اب سمجھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ وہ مر چکی ہے، ظہور نے کہا، اور میرے حواس پر بجلی سی گر پڑی۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے عالیہ کو دیکھا جس کا وجود پگھل رہا تھا۔ اس کی آواز ابھری، میں نے کہا تھا نا کہ اسے راز رہنے دو کریم۔ وہ دوسرے لمحے عالیہ کی جگہ ایک انسانی ڈھانچہ میرے سامنے موجود تھا کہ اچانک پھر عالیہ کے ڈھانچے میں شعلے اٹھنے لگے۔ پھر ایک اور منظر رونما ہوا، عالیہ کے ڈھانچے سے ایک شعلہ نکلا اور ظہور پر آ گرا۔ پھر چشمے زدن میں ظہور بھی شعلے میں گر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کا وجود جل کر راکھ ہو گیا۔ میں چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ ان واقعات کو گزرے عرصہ بیت چکا تھا، میں ایک دماغی اسپتال میں 1 سال تک رہ چکا تھا۔ اب ٹھیک ہوں۔ آج بھی یہ واقعات روز اول کی مانند میرے لیے ناقابل یقین ہے کہ میں نے ایک روح کے ساتھ 3 سال گزارے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔